बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। कब्रिस्तान के कैदी, एक खौफनाक नावल, एपिसोड नंबर 3। जरीना अपनी कहानी सुना रही थी। मैं भी दम बहुत था और फिरोज भी। मैंने मुड़कर फिरोज की तरफ देखा और मैंने ऐसे महसूस किया जैसे माँ की ये कहानी सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ता जा रहा है। यकीनन उसके चेहरे पर एसाबी कशीदगी के आसार नुमायां थे। शायद उसकी वजह ये थी कि वो भी अपनी माँ की ये दिल फिगार कहानी पहली बार सुन रहा था। जरीना की आवाज एक नगमे की तरह कमरे में फैल रही थी। अंजाम जानने के लिए खुद मैं भी बेचैन हो रहा था। मैं खुद जानता था कि जिन्नों की कोठरी में जरीना पर क्या बीती, जबकि नवाब सुलेमान बुरे इरादों से उस कोठरी में जरीना के साथ बिल्कुल तन्हा मौजूद था। जरीना की उस दास्तान में मुझे सारी दुनिया की मजबूर और बेबस औरतों की दर्द और कुर्ब में डूबी हुई चीखें सुनाई दे रही थी और मैं उस दास्तान की उलझनों में गुम होकर रह गया था। ये मेरी इंतहाई बेचैनी ही थी कि मेरे मुंह से अचानक निकल गया, जरीना, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हारी इज्जत तो नवाब सुलेमान के हाथों महफूज रही। लेकिन मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय जरीना ने कहा, मैं सब कुछ बताती हूँ। आज मैं तुम्हें अपनी सारी दास्तान सुनाऊंगी। आज मैं अपनी जिंदगी के तमाम गोशों की नकाब उलट दूंगी। आज मैं तुम्हें भी और अपने लड़के फिरोज को भी ये बता दूंगी कि मैं नवाब सुलेमान की नस्ल तक की दुश्मन क्यों हो गई हूँ। फिरोज मेरी कब्र में 127 साल तक जिंदा क्यों रहा? वो कौन सी कुव्वत थी जिसने फिरोज की कब्र में भी हिफाजत की और मुझे भी महफूज रखा? जरीना इतना कहकर चल लम्हात के लिए खामोश रही और फिर उसने कहा, नवाब सुलेमान दोनों हाथ फैलाकर मेरी तरफ बढ़ा और चूंकि मैं होश में भी नहीं थी और ना बेहोश थी, इसलिए मैं उसको अपनी जानिब बढ़ते देखती रही और मेरा कलेजा थर थर कांपता रहा। मैं बिल्कुल मजबूर और बेबस हो चुकी थी। मेरे एसाब मेरा साथ छोड़ चुके थे। मेरा सहन तकरीबन मुअत्तल था। मेरे दिल की धड़कन सुस्त हो चुकी थी। मैं चीखना चाहती थी लेकिन मेरी आवाज मेरे हलक में बिल्कुल फंस के रह गई थी। लेकिन मेरे डर और खौफ के बिल्कुल बरअक्स नवाब सुलेमान ने मेरे करीब आकर बड़ी आहिस्ता और बड़ी नरम आवाज में कहा, जरीना, मेरी तरफ देखो। मैंने एक सहरज़दा इंसान की तरह उसकी तरफ देखा और फिर ये देखकर हैरान रह गई कि उसकी आंखों से सारी शैतानियत खत्म हो चुकी थी। उसकी आंखों का वो सारा भयानकपन गायब हो चुका था जो उस कोठरी में आने के बाद से अब तक मैं उसकी आंखों में महसूस कर रही थी। मैं दीवार से लगी खड़ी थी और मेरे और सलमान के दरमियान सिर्फ चंद इंच का फासला बाकी रह गया था। अपने शोहर के अलावा आज तक मैं किसी मर्द के इतना करीब नहीं हुई थी। मैं नवाब सुलेमान की आंखों और उसके चेहरे की तरफ तके जा रही थी कि उसने कहा, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ जरीना। मैं अब भी खामोश रही। नवाब सुलेमान ने एक लम्हा मेरी तरफ देखने के बाद एक ऐसा सनसनीखेज इंकशाफ किया कि मैं हैरान रह गई। उसने बड़ी आहिस्ता आवाज में कहा, मैं तुम पर आशिक हूँ जरीना। मैं तुम पर उसी दिन से आशिक हूँ जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए दुनिया की हर कुव्वत से मुकाबला कर सकता हूँ। मैं फैसला कर चुका हूँ कि मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगा। मैं हैरत भरी नजरों से उसकी तरफ तके जा रही थी। वो कहता रहा, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें बेवा किया। मैंने ही तुम्हारा सुहाग उजाड़ा और सिर्फ मैं ही तुम्हारा मुजरिम हूँ। लेकिन जरीना, ये सब मैंने इसलिए किया कि मैं जो खुद को जादूगर समझता हूँ, खुद तुम्हारे हुस्न के जहर में मुब्तला हो चुका हूँ। तुम्हारे हुस्न और तुम्हारे जवानी की तस्वर ने मेरी रातों की नींद हराम कर दी है, मेरे दिल का चैन छीन लिया है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है जरीना। अब मैंने ऐसा महसूस किया जैसे मेरे एसाब की कशीदगी भी कम हो गई है और बेहोशी भी जिसने चंद मिनट पहले मुझे दबोच लिया था। अब मैं खुद को बड़ी हद तक संभाल चुकी थी और चूंकि अब मेरी कुव्वते गोयाई भी वापस आ चुकी थी, इसलिए अब मैंने नवाब सुलेमान की गुस्ताखी का जवाब भी दिया। मैंने कहा, तुम मुझ पर आशिक हो लेकिन मुझे तुमसे नफरत है नवाब सुलेमान। इतनी नफरत कि जब तक मैं तुमसे अपने शोहर के कत्ल का बदला ना ले लूंगी मुझे चैन नहीं आ सकता। मेरा जुमला सुनते ही नवाब सुलेमान की तेवरियों पर बल पड़ गए। एक लम्हे में उसके चेहरे पर फैली हुई सारी नरमी और सारी शराफत खत्म हो गई। उसने कहा, लेकिन तुम इस वक्त मेरे बस में हो। तुम्हारी सास इस कोठरी का दरवाजा बाहर से बंद करके जा चुकी है और अब 2 घंटे के बाद ही वापस आएंगी।
اس کوٹری کے آس پاس بھی کوئی موجود نہیں، چنانچہ اس وقت میں جو سلوک چاہوں تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے نواب سلیمان، تم میرے ساتھ تو درکنار میری لاش کے ساتھ بھی بدسلوکی نہیں کر سکتے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم میرا خیال دل سے نکال دو۔ یہ بالکل ناممکن بات ہے زرینہ، میں خود کو فنا کر سکتا ہوں لیکن تمہارے لیے جو فیصلہ کر چکا ہوں اس سے ہٹ نہیں سکتا۔ نواب سلیمان نے اب ذرا سخت لہجے میں جواب دیا اور جواب دینے کے ساتھ ہی میری طرف کچھ اور کھسک آیا، لیکن اب میرا سارا خوف ختم ہو چکا تھا۔ میں دیوار سے لگی کھڑی رہی۔ میں نے کہا، میں ابھی چیخ چیخ کر ساری حویلی کو اس کوٹری میں جمع کر لوں گی اور تمہاری ساری عزت اور تمہارا سارا ڈونگ ہاتھ میں ملا دوں گی، لیکن تم یہ نہ بھولو کہ تم پر اس کوٹری کا جن عاشق ہے اور جن انسانوں سے نہیں ڈرتا۔ نواب سلیمان نے مسکرا کر کہا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ میں نے ذرا اونچی آواز میں کہا، جن آگ سے بنے ہیں وہ انسانوں پر عاشق نہیں ہو سکتے، وہ انسان سے کوئی رشتہ نہیں قائم کر سکتے۔ آج مجھے معلوم ہوا کہ یہ تم تھے جس نے مجھے برباد کرنے کے لیے جن کا افسانہ تراشا تھا۔ اتنا کہہ کر میں نے کوٹری کے دروازے کی جانب مڑنا چاہا، لیکن اب نواب سلیمان بدل چکا تھا، وہ دوبارہ شیطان بن چکا تھا، وہ میرے راستے میں حائل ہو گیا۔ اس نے کہا، تم کہتی ہو کہ یہ جھوٹ ہے کہ اس کوٹری کا جن تم پر عاشق ہے۔ ہاں، میں نے کہا، یہ تمہارا جھوٹ ہے، یہ تمہاری بکواس ہے، اور اگر میں یہ بات ثابت کر دوں کہ ایک جن تم پر واقعی عاشق ہے تو؟ نواب سلیمان نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور جواب میں میں نے کہا، مجھ پر ایک جن نہیں ایک شیطان عاشق ہے، اور میں شیطان کو اپنے بالکل قریب دیکھ بھی رہی ہوں۔ یہ بھی تمہاری غلط فہمی ہے کہ میں شیطان ہوں، نواب سلیمان نے کہا، لیکن میں شیطان ضرور بن سکتا ہوں اگر تم نے میری تمنا نہ پوری کی، اگر تم نے میری بات نہ مانی۔ بہرحال میں تمہیں ایک زندہ اور جیتا جاگتا ثبوت دکھاتا ہوں کہ ایک جن واقعی تم پر عاشق ہے۔ اور پھر اتنا کہہ کر نواب سلیمان نے ایک ایسا کرشمہ دکھایا کہ خوف کی وجہ سے میرے حلق سے ایک چیخ سی نکلتے نکلتے رہ گئی۔ نواب سلیمان نے اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پھیلائی، زیر لب کسی انجانی زبان میں کچھ کلمات پڑھے، اور پھر میں نے دیکھا کہ اس کی ہتھیلی پر ایک ننھا سا سانپ موجود ہے۔ یہ سانپ بالکل سفید تھا اور اس کے جسم پر کچھ بال بھی تھے۔ میں اس سانپ کو دیکھ کر کتنی خوفزدہ ہوئی، اس کا اندازہ صرف اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ میں نے آج تک کوئی سانپ نہیں دیکھا تھا۔ میں سانپ کے تصور سے ہی ڈر جاتی تھی، چنانچہ عمر میں پہلی مرتبہ جب میں نے ایک سانپ کو نواب سلیمان کی ہتھیلی پر کنڈلی مارے بیٹھا دیکھا تو خوف کی وجہ سے میرا بدن کانپنے لگا اور میری پیشانی پر پسینے کی بوندیں ابھر آئی۔ سانپ بڑے سکون کے ساتھ نواب سلیمان کی ہتھیلی پر بیٹھا بار بار اپنی ننھی سی باریک زبان نکال کر لپ لپ کر رہا تھا۔ سانپ کو اس حالت میں دیکھ کر میری گگی بن گئی۔ نواب سلیمان نے کہا، یہ سانپ اس کوٹری کا جن ہے زرینہ، یہی وہ سانپ ہے جس نے تمہارا سہاگ اجاڑا، اور شاید تمہیں یقین نہ آئے گا کہ یہ میری ریاست کی وجہ سے میرا تابعدار بن چکا ہے اور میں جو کام چاہوں اس سے لے سکتا ہوں۔ تم اس وقت اس جن کو ایک سانپ کے روپ میں دیکھ رہی ہو، لیکن یہ سانپ نہیں، میں نے اسے سانپ بنایا ہے۔ میں ایک بت کی طرح سانپ کی طرف دیکھے جا رہی تھی اور نواب سلیمان کہہ رہا تھا، یہ جن تم پر عاشق نہ ہوتا تو میں اسے سانپ نہ بناتا۔ میں اپنا کوئی رقیب برداشت نہیں کر سکتا زرینہ، میں تمہاری خاطر دنیا کی ہر قوت سے ٹکر لے سکتا ہوں، اس لیے تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم میری بات مان جاؤ اور میری پیاس بجھا دو۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں چلائی۔ یہ سانپ زیادہ سے زیادہ مجھے بھی اس طرح ڈس سکتا ہے جس طرح اس نے جنگل میں میرے شوہر کو ڈسا تھا، اس لیے نہ میں تم سے ڈرتی ہوں اور نہ تمہارے اس جن سانپ سے۔ اتنا کہنے کے بعد زرینہ کی پرچھائی کے اس سائے نے جو ایک دھوئیں کی طرح کمرے میں پھیلا ہوا تھا میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ندیم صاحب، اب تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ جو سانپ نواب سلیمان نے تمہاری جیب میں ڈالا تھا اور جو ابھی ابھی یہاں سے فرار ہوا ہے دراصل کون ہے۔ لیکن تم یہ بھی سوچ رہے ہوگے کہ یہ سانپ مجھ سے ڈرتا کیوں ہے، یہ جن ہے تو مجھ سے خوفزدہ کیوں ہے، یہ مجھے دیکھ کر بھاگ کیوں گیا۔ لیکن میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی، میں آج تمہیں ساری داستان سنا دوں گی تاکہ تم فیروز کو کسی قتل و غارت گری سے روک نہ سکو، تاکہ تمہیں مجھ سے بھی ہمدردی ہو جائے اور فیروز سے بھی، اور تمہیں اس کا پورا یقین ہو جائے کہ نہ نواب سلیمان تمہارا کچھ بگاڑ سکتا ہے اور نہ اس کا یہ جن سانپ جسے تم دیکھ چکے ہو اور جس کو میں گزشتہ 127 برس سے دیکھ رہی ہوں۔ اب زرینہ کی آواز میں چھپا ہوا میں نے ایک عزم بھی محسوس کیا اور ایک للکار بھی۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے اپنی یہ لرزہ دینے والی داستان سناتے ہوئے مزید کہا، میری بے خوفی دیکھ کر یقیناً نواب سلیمان کو حیرت ہوئی۔ اس نے کہا،
میں تمہیں اتنا دلیر نہیں سمجھتا تھا زرینہ، لیکن کیا بتاؤں، میں تمہیں اپنی محبوبہ سمجھتا ہوں۔ میں تمہیں دنیا میں سب سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں، ورنہ میں ابھی تمہیں دکھا دیتا کہ سام میرے حکم پر کیا کیا کر سکتا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد نواب سلیمان نے اپنی مٹھی بند کی اور سام کو اپنے کرتے کی جیب میں رکھ لیا۔ اب نواب سلیمان دوبارہ میری طرف بڑھا۔ میں سڑک کر دروازے کے قریب پہنچی۔ خوف کے مارے میرا برا حال تھا۔ میں سمجھ چکی تھی کہ نواب سلیمان کوٹری کی تنہائی، حالات کی سازگاری اور میری مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اس لیے میں نے دیوانوں کی طرح دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ میں خوفزدہ نہیں تھی اور میرا سارا ڈر اور خوف ختم ہو چکا تھا۔ میں دروازے کو پیٹ رہی تھی اور نواب سلیمان ہلکے ہلکے بالکل اس انداز میں کہے لگا رہا تھا جو تم دونوں کئی مرتبہ سن چکے ہو۔ وہ جب بھی شیطان بن جاتا ہے اس طرح کے کہے لگاتا تھا جو تم دونوں کئی مرتبہ سن چکے ہو، لیکن بالکل اچانک اس کے یہ کہے بند ہو گئے۔ میں نے بھی دہشت زدہ ہو کر مڑ کر دیکھا تو نواب سلیمان کے چہرے کا رنگ پلک جھپکتے میں پیلا ہو چکا تھا۔ اچانک خود میں نے بھی ایک آواز محسوس کی اور مجھے اس آواز کے پہچانے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہ لگی۔ میں یہ آواز کیسے نہ پہچان پاتی جبکہ کبھی یہ آواز میرے دل کی دھڑکن تھی، میرا سہاگ تھی، میری عزت تھی اور میرے لیے دنیا کا سب سے بڑا سکون تھی۔ یقیناً یہ آواز میرے مرحوم شوہر کی تھی، لیکن میں حیران تھی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ کوٹری میں میرے اور نواب سلیمان کے علاوہ اور کوئی موجود نہ تھا، پھر میرے شوہر کی آواز کیسے گونج رہی ہے؟ میں نے بے چین ہو کر چاروں طرف دیکھا۔ کوٹری میں میرے شوہر کی آواز پہ رہی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے، نواب سلیمان تم زرینہ کو تنہا نہ سمجھنا، میں اپنی زندگی میں بھی اس کی عزت و عصمت کا محافظ تھا اور آج بھی ہوں۔ اپنے شوہر کی آواز سنتے ہی جیسے میرے مایوس دل کو ایک نیا سہارا ملا۔ یقیناً یہ نواب ثروت کی آواز تھی، ان کی آواز میں دور سے بھی سن چکی تھی۔ ہفتے گزر گئے تھے مجھے یہ آواز سنے ہوئے۔ آج جب میں نے یہ آواز سنی اور جب اس آواز میں چھپی ہوئی للکار نے میرے حوصلے بلند کیے تو میں تڑپ سی گئی۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کوٹری میں چاروں طرف دیکھنے لگی۔ میری نظریں کوٹری کی تنہائیوں میں اپنے سہاگ کا جسم تلاش کرنے لگی۔ مجھے نواب سلیمان کے سہمے ہوئے چہرے کے علاوہ کوٹری میں کوئی دوسرا نظر نہیں آیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اب میرا سارا خوف دور ہو چکا تھا، لیکن پہلے کی یہ نسبت اب میرا دل بڑی تیزی کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ دل کی یہ صفت ہے کہ وہ خوشی میں بڑا تیز رفتار ہو جاتا ہے اور غم میں بھی۔ جسم انسانی میں ایک دل ہی تو ہے جس پر انسان کا کوئی قابو نہیں ہوتا۔ اب میں نے نواب سلیمان کی طرف دیکھا جو میرے شوہر کی للکار سننے کے بعد 2 قدم پیچھے ہٹ چکا تھا۔ اب اس کے چہرے کی ساری شیطانیت اور خد و خال کی ساری فرعونیت ختم ہو چکی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میرے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ دوسرے ہی لمحے کوٹری میں پھر وہی آواز گونجی جس کو سننے کے لیے ہر رات میری آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے۔ نواب ثروت کے نہ دکھائی دینے والے وجود نے کہا، نواب سلیمان تم نے میری دوستی کی آڑ میں دغا بازی کی، تم نے محبت کی چادر اوڑھ کر نفرت کے دروازے کھولے اور مجھے قتل کرنے کے بعد تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم بازی جیت گئے، تم نے زرینہ کو حاصل کر لیا، لیکن تم یہ بھول گئے کہ تم نے جس فانی جسم کو اپنی شیطانی طاقت کے ذریعے ختم کر دیا تھا اس کی روح کی فنا تمہاری طاقت سے باہر تھی۔ تم نواب ثروت کے جسم کو فنا کر سکتے تھے لیکن اس کی روح کو فنا کرنا تمہارے اختیار میں نہ تھا۔ زرینہ کو ناپاک ارادوں کے ساتھ اس کوٹری میں بلانے سے قبل تمہارے خواب و خیال میں بھی نہ ہوگا کہ میں بھی اس کی مدد کے لیے یہاں آ سکتا ہوں، لیکن یہ بات تم بھی جانتے ہو اور میں بھی کہ پاک روح کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے میرا تمہیں یہی مشورہ ہے کہ تم زرینہ کے راستے سے ہٹ جاؤ، وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس کو کسی قسم کی کوئی ذہنی اذیت پہنچے۔ نواب ثروت کا جملہ ختم ہونے پر کوٹری میں خاموشی طاری ہو گئی۔ نواب سلیمان بت کی طرح خاموش کرا رہا۔ اب اس کے خوفزدہ ہونے کی باری تھی۔ میں واقعی اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں دیکھ رہی تھی۔ نواب سلیمان کو اس طرح خاموش دیکھ کر میرے شوہر کی روح نے اس سے مزید کہا، تمہیں اپنے تابعدار جن پر بڑا ناز ہے، تم سمجھتے ہو تمہارا یہ جن ناقابل شکست ہے، لیکن میں اس کی ناپاک اور نجس طاقت سے خوب واقف ہوں۔ میں اس وقت بھی اسے تمہارے کرتے کی جیب میں تھر تھر کانپتے دیکھ رہا ہوں۔ وہ جانتا ہے کہ وہ مجھ پر حملہ نہیں کر سکتا، لیکن میں چاہوں تو اسے ہمیشہ کے لیے ناکارہ بنا سکتا ہوں۔ نواب سلیمان نے صرف بدی کی طاقتوں کے مظاہرے دیکھے ہیں اور تمہارے مشاہدے میں صرف بدی آئی ہے، لیکن میں نے نیکی کا ذائقہ چکھا ہے، میں نیکی کا نور دیکھ چکا ہوں۔ میں تمہیں اپنا دشمن سمجھتے ہوئے بھی تمہیں کوئی نقصان پہنچانا نہیں چاہتا، البتہ تمہیں اپنی طاقت کا ایک مظاہرہ ضرور دکھانا چاہتا ہوں۔
نواب ثروت کی روح نے ایک لمحے کی خاموشی کے بعد کہا، سلیمان تم اپنی جیب میں خار ڈالو اور اپنے جن سام کو دیکھو۔ آواز میں اتنا روب تھا کہ نواب سلیمان فوراً تعمیل حکم پر مجبور ہو گیا۔ اس نے جیب میں اپنا کامتا الرستہ ہار ڈالا اور پھر اس کے چہرے پر ایک نئے خوف اور دہشت کا سایہ پھیل گیا، اور کیسے نہ پھیلتا جبکہ اس کی جیب خالی تھی۔ وہ جن سام فرار ہو چکا ہے۔ کوٹری میں نواب ثروت کے نہ نظر آنے والے وجود کی آواز ایک مرتبہ پھر گونجی، سلیمان تم نے دیکھ لیا کہ تمہارا وہ معمول جس کی مدد اور جس کی طاقت پر تمہیں سب سے زیادہ غرور ہے، تمہیں اس کوٹری میں میرے رحم و کرم پر چھوڑ کر اس طرح فرار ہو چکا ہے کہ تمہیں اس کا پتہ تک نہ چل سکا۔ اس جن صاحب کے تعاون کے بغیر تم ایک بالکل عام آدمی ہو، بلکہ مشتہاق کی طرح ہو۔ میں چاہوں تو اسی کوٹری میں تمہارا وجود ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا ہوں، تمہیں زندگی کی تمام مسرتوں اور نعمتوں سے محروم کر سکتا ہوں، لیکن جس طرح نیکی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی، اسی طرح میں بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ البتہ تمہیں یہ تنبیہ ضرور کروں گا کہ تم زرینہ کے سلسلے میں آئندہ سے توبہ کرو اور کبھی بھی میرے محل کا رخ نہ کرو۔ نواب ثروت کی آواز نے مزید کہا، تمہیں نہیں معلوم لیکن مجھے معلوم ہے، اور زرینہ کو بھی، کہ زرینہ میرے بچے کی ماں بننے جا رہی ہے۔ زرینہ میری نسل کی ماں بننے جا رہی ہے، اور میں ایک باپ کی طرح کسی قیمت پر بھی یہ نہیں چاہتا کہ میری نسل کا سلسلہ منقطع ہو، اس لیے آج کے بعد میں اس وقت تک ہر لمحہ زرینہ کے ساتھ رہوں گا جب تک کہ اس کے یہاں بچہ نہ پیدا ہو جائے۔ کوٹھی میں 2 منٹ تک خاموشی رہی۔ اس کے بعد نواب ثروت کی آواز نے مزید کہا، نواب سلیمان اب میں تمہیں ایک حکم دیتا ہوں کہ تم کوٹری سے باہر نکل جاؤ۔ میں نے کوٹری کی بیرونی کنڈی جو میری ماں اپنی نیک نفسی کے تحت لگا کر گئی تھی کھول دی ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی نواب سلیمان اپنی جگہ سے اچھلا اور بالکل اس انداز میں جیسے کمان سے تیر چھوٹتا ہے کوٹری کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ لیکن کوٹری سے باہر آتے ہی اس نے ایک بالکل نئی اداکاری کی۔ وہ چیخنے لگا، ہائے کوٹری کے جن نے مجھے مارا، ارے زرینہ کو بچاؤ، بچاؤ زرینہ کو۔ وہ یہ جملے چیخ چیخ کر کہتا رہا اور بھاگتا رہا۔ حد یہ کہ پوری حویلی کو معلوم ہو گیا کہ کوٹری میں کوئی حادثہ ہو گیا ہے۔ میری ساس اور کئی نوکر کوٹری کی طرف لپکتے ہوئے آئے اور پھر یہ دیکھ کر انہیں اطمینان ہوا کہ میں بالکل خیر و عافیت سے موجود ہوں۔ میں کوٹری میں دم بہت کھڑی تھی۔ میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ مجھے نواب سلیمان کی خباثت نفس سے اتنی آسانی کے ساتھ نجات مل جائے گی اور میرے شوہر کی روح میری مدد کو آ جائے گی۔ یقیناً نواب ثروت کی روح اب جا چکی تھی، کیونکہ کوٹری کی فضاؤں میں جو نور چند لمحات قبل تک پھیلا ہوا تھا اب وہ ختم ہو چکا تھا۔ کوٹری میں داخل ہوتے ہی میری ساس میری بلائیں لینے لگی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا ہوا تھا، نواب سلیمان بھاگ کیوں گیا؟ وہ بھاگ کر آنے کی وجہ سے لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی اور بڑی خوفزدہ معلوم ہو رہی تھی۔ دوسرے نوکر بھی پریشان تھے۔ قبل اس کے کہ میں ان کے سوالوں کا جواب دیتی، انہوں نے ایک نیا سوال کیا۔ انہوں نے پوچھا، کوٹری سے نواب سلیمان باہر کیسے نکلا؟ کوٹری کی کنڈی تو باہر سے بند تھی، اور اپنی ساس کا یہ سوال سنتے ہی میں چونک گئی۔ میرے لیے فیصلہ کرنا دشوار تھا کہ میں اپنی ساس کو کیا جواب دوں۔ کیا میں ان کو نواب سلیمان کی سازش مجرمانہ کی تفصیل بتا دوں؟ کیا میں ان سے یہ کہہ دوں کہ ابھی ان کے آنے کے صرف چند لمحات پہلے کوٹری میں ان کے بیٹے کی روح موجود تھی اور اسی روح نے آج میری عزت بچائی ہے؟ میں نے یہ بھی سوچا کہ اگر میں اپنی ساس کو پوری دیانتداری کے ساتھ ساری باتیں بھی بتا دوں تو کیا وہ میری باتوں کا یقین کر لیں گی؟ کیا اس طرح میری بدنامی تو نہ ہو جائے گی؟ میں ابھی گمسم سے کھڑی سوچ ہی رہی تھی کہ میری ساس نے اپنا دوسرا سوال دہرایا۔ اب میں انہیں جواب دینے پر مجبور ہو گئی، لیکن جواب میں نے صرف ایک لفظ کہا، جن، اور جن کا نام سنتے ہی میری ساس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئی۔ انہوں نے مزید پوچھا، لیکن بیٹی یہ تو بتاؤ کہ ہوا کیا تھا، مجھے تو اختلاط سا ہونے لگا ہے۔ اب میں نے ان سے کہا، اماں نواب سلیمان مکار ہے، وہ کچھ نہیں جانتا۔ کوٹری کے جن نے اسے میرے سامنے اٹھا کر پٹھا اور اسے بھگا دیا۔ میں نے صاف جھوٹ بولا۔ لیکن تم تو خیریت سے ہو؟ ساس نے پوچھا۔ ہاں، میں نے جواب دیا، جن نے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچایا، اس نے مجھ سے بات تک نہیں کی۔ اتنا کہہ کر میں کوٹری سے باہر نکل آئی۔ میری ساس اس کے بعد مجھ پر دعائیں پڑھ کر پھونکتی رہی۔ میرا دل چونکہ اب بھی اپنے شوہر کی روح میں لگا ہوا تھا اور میرے کانوں میں اب بھی اپنے شوہر کی آوازوں کی صدائیں گونج رہی تھی، اس لیے میں اب تنہائی چاہتی تھی۔ مجھے پوری امید تھی کہ جیسے ہی میرے کمرے میں تنہائی ہو جائے گی، میرے شوہر کی روح مجھ سے باتیں کرنے آ جائے گی۔ چنانچہ میں نے اپنی آنکھیں بند کی۔ میری ساس کو جب اطمینان ہوا کہ میں سو گئی ہوں تو وہ بھی کمرے سے چلی گئی اور اس طرح سے مجھے تنہائی مل گئی۔ ساس کے جانے کے بعد میرا دل بڑی تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کی وجہ کچھ تو کمرے کی تنہائی اور رات کی خاموشی تھی،
اور کچھ یہ احساس تھا کہ بہت ممکن ہے میرے شوہر کی روح اس کمرے میں موجود ہو اور میری حفاظت کر رہی ہو۔ لیکن جب کافی وقت گزر گیا اور مجھے نواب ثروت کی آواز سنائی نہ دی تو ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کہیں کوٹری میں نے جو کچھ سنا تھا وہ میرا وہم تو نہ تھا۔ میں کہہ چکی ہوں کہ بہت کم سنتی اور نہ تجربہ کار۔ روحانی طاقتوں اور جن بھوت پریت کے بارے میں میری واقفیت وہی تھی جو میں نے اپنے بچپن میں بڑے برو سے سنی تھی۔ چنانچہ میرے لیے یہ تصور ہی لرزہ خیز تھا کہ ایک جن مجھ پر عاشق ہو گیا ہے۔ میرا دل دھڑکتا رہا اور میں آنکھیں کھولے دم سادے اپنے پلنگ پر لیٹی رہی۔ اچانک سے مجھے محسوس ہوا جیسے کمرے میں میرے علاوہ بھی کوئی اور موجود ہے۔ فطرتاً میرا ذہن اپنے شوہر کی روح کی طرف گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے یہ دیکھ کر میرے خلق سے ایک گھٹی چیخ نکلتے رہ گئی کہ میرے کمرے کے دیوار کے قریب فضا میں ایک دھواں سا رقص کر رہا ہے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے یہ دھواں ایک ایسے بگولے میں تبدیل ہوا جو اکثر ریگستان میں نظر آتا ہے، اور پھر اس بگولے نے ایک خوبصورت وجود کی شکل اختیار کی۔ یہ وجود انسانی بھی تھا اور غیر انسانی بھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی میرے گھگی بن گئی اور مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے ہاتھ پیروں کا دم نکل گیا ہے۔ چند لمحات کے بعد اس بگولے نما وجود سے آواز آئی، میں وہی جن ہوں جس کو تم سام کے روپ میں دیکھ چکی ہو، لیکن تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں بعض مجبوری کی وجہ سے نواب سلیمان کا تابعدار بن چکا ہوں، لیکن اس تابعداری کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس کا غلام بن چکا ہوں۔ میں سانپ جن کی طرف دیکھتی رہی اور وہ کہتا رہا، نواب سلیمان نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں بھی اس طرح ڈسوں جس طرح میں نے تمہارے شوہر کو ڈسا تھا۔ میں اس کے حکم کی تعمیل کے لیے مجبور ہوں، لیکن چونکہ اس نے مجھے صرف تمہارے خاتمے کا حکم دیا ہے اور تمہارے وجود کے اندر ایک اور معصوم وجود پرورش پا رہا ہے، اور اگر میں نے تمہیں ڈس لیا تو یہ ننھا سا انسان بھی ختم ہو جائے گا، اس لیے تم سے ایک وعدہ کرنے آیا ہوں۔ اور اس تصور سے ہی میرا بدن کانپنے لگا کہ اس وقت یہ سانپ مجھے ڈسنے آیا ہے۔ میں ایک بت کی طرح اس کی آواز سنتی رہی۔ اس سانپ جن نے مجھ سے مزید کہا، میں تمہیں نواب سلیمان کے حکم کے باوجود اس وقت تک نہیں ڈسوں گا جب تک تمہارے پیٹ میں پرورش پانے والے وجود میں جان نہ پڑ جائے۔ زرینہ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میری ڈسنے کے بعد بھی تمہارا خاکی وجود ختم نہیں ہوگا۔ تمہارے پیٹ میں تمہارا لڑکا زندہ رہے گا۔ یہ لڑکا وقت مقررہ پر تمہارے مردہ جسم میں پیدا ہوگا۔ لیکن سانپ جن کا باقی کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ صرف جملہ ہی ادھورا نہیں رہ گیا بلکہ دھوئیں کا جو سایہ مجھے نظر آیا تھا وہ بھی پلک جھپکنے میں غائب ہو گیا۔ میں ڈر اور خوف سے بید مجنوں کی طرح کانپ رہی تھی، لیکن اب مجھ پر حیرت آ رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اچانک بالکل جملہ ناتمام کیوں رہ گیا، سانپ جن کا سایہ غائب کیوں ہو گیا؟ اور جب میری سمجھ میں کچھ نہ آیا تو میں نے سوچا کہ کہیں میں اب تک کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی تھی، کیونکہ خواب صرف وہ نہیں ہوتے جو سوتے میں دیکھے جاتے ہیں، بعض خواب جاگتے میں بھی نظر آتے ہیں۔ اب کمرے میں میرا رکنا ناممکن تھا۔ میں اچھل کر اپنے پلنگ سے اتری اور بھاگتی ہوئی اپنی ساس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ وہ اب بھی جاگ رہی تھی۔ مجھے بے تحاشا کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر انہوں نے چونک کر میری طرف دیکھا، لیکن قبل اس کے کہ وہ مجھ سے کچھ پوچھتی میں دوڑ کر ان سے لپٹی اور چیخ چیخ کر رونے لگی۔ اب میرے لیے بالکل ناممکن تھا کہ میں ان سے کوئی بات چھپاتی۔ میں نے رو رو کر ان سے پوری بات دیانتداری کے ساتھ سنائی۔ میں نے اب تک کی داستان کا کوئی حصہ ان سے چھپایا۔ میں ان سے کوٹری میں اپنی اور نواب سلیمان کی گفتگو بھی سنائی، اپنے شوہر کی روح کی آمد کا واقعہ بھی سنایا، اور پھر ابھی چند منٹ قبل سانپ جن کے جملے بھی بتا دیے۔ میری کہانی سن کر میری ساس تب بہت رہ گئی۔ میں روتی رہی اور میری ساس کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتی رہی۔ حویلی میں ہم دو عورتوں کے علاوہ ایک دوسرے کا نہ کوئی ہمدرد تھا اور نہ ہی غمسار۔ نوکروں پر کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ اس طرح بدنامی کا امکان تھا۔ شہر میں ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار بھی موجود نہیں تھا جس سے ہم مدد لیتے۔ میری ساس کی آنکھوں میں بھی آنسو لرزنے لگے، لیکن وہ بڑی باہمت عورت تھی۔ ان کی رگوں میں مغل خون دو رہا تھا۔ وہ ان عورتوں میں تھی جو مصیبت میں بالکل نہیں گھبراتی اور مشکلات میں بالکل نا امید نہیں ہوتی۔ ان کی ہمت کا یہی ثبوت کیا کم تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی موت کے بعد ساری جاگیر کا انتظام مردوں کی طرح سنبھالے ہوئے تھی۔ 15 منٹ تک ہم دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ میری ساس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نواب سلیمان اتنا بد نفس اور کمینہ آدمی ہوگا۔ وہ اب تک نواب سلیمان کو اپنے لڑکے کا دوست اور اپنا ہمدرد سمجھ رہی تھی۔ وہ یہ بھی سمجھتی تھی کہ نواب سلیمان نے ریاست کر کے اور اپنے نفس کو مار کر روحانی طاقت حاصل کی ہے۔ وہ نواب سلیمان پر بڑا بھروسہ کرتی تھی، ان کو بیٹے کی طرح سمجھتی تھی، ورنہ یہ بالکل ناممکن تھا کہ وہ مجھے نواب سلیمان کے ساتھ کوٹری میں تنہا بند کر دیتی۔ اس وقت غم و فکر کی وجہ سے میری ساس کا چہرہ بالکل پیلا پڑ چکا تھا۔
اچانک میری ساس نے مجھ سے کہا، بیٹی اب تمہارا اس حویلی میں رہنا مناسب نہیں۔ میں نے کہا، آپ مجھے میرے میکے بھجوا دیں۔ نہیں، میری ساس نے کہا، ایسی حالت میں تمہارا اونٹ گاڑی میں سفر کرنا ٹھیک نہیں۔ میری ساس کا اشارہ میرے حمل کی طرف تھا۔ پھر آپ نے کیا سوچا؟ میں نے پوچھا۔ میں آج ہی رات کو تمہیں اس حویلی سے ہٹا دوں گی اور تمہیں ایسی جگہ پہنچا دوں گی جہاں کوئی نجس روح یا کوئی بھوت قدم تک نہیں رکھ سکتا۔ میری ساس نے کچھ سوچ کر کہا اور کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا، تم چادر لپیٹ لو اور ابھی اسی وقت میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اتنا کہہ کر انہوں نے ایک دم کشمیری چادر میری طرف بڑھائی۔ میں حیران تھی کہ اتنی رات گئے میری ساس مجھے کہاں پہنچائے گی۔ میں واقعی ان کی ہمت اور دلیری سے حیران ہو رہی تھی۔ میں سوچتی بھی رہی اور اپنی جسم کے چاروں طرف چادر بھی لپیٹتی رہی۔ اسی اسنا میں میری ساس نے بھی ایک برقع نما چادر سے خود کو چھپایا۔ رات بڑی سنسان تھی، چاروں طرف بڑا بھیانک سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ قمری مہینے کے آخری دن تھے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کسی نوکر کو ساتھ لیے بغیر حویلی سے باہر نکل آئی۔ 1 گھنٹے تک ہم تاریک گلیوں میں چلتے رہے۔ اس کے بعد ایک میدان آیا۔ اس میدان میں کوئی مکان نہ تھا، صرف درخت تھے اور یا خورد جھاڑیاں۔ میدان میں قدم رکھتے وقت میرا دل خوف سے کانپنے لگا، لیکن میری ساس نے مجھے دلاسا دیا اور میری ہمت بڑھائی۔ میدان کے بعد ایک کھنڈر تھا اور کھنڈر میں ایک گوشے سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ یہ روشنی ایک حجرے سے آ رہی تھی۔ میں نے آج تک یہ کھنڈر نہیں دیکھا تھا، لیکن میری ساس کا یہاں تک پہنچنے کا انداز یہ بتا رہا تھا کہ وہ نہ صرف یہ کہ اس ڈراونے کھنڈر سے واقف ہے، بلکہ یہاں آتی جاتی بھی رہی ہے۔ میں اس پر بھی حیران تھی کہ اس بھیانک ماحول میں آخر کون رہتا ہے، جس سے میری ساس اس حد تک واقف ہے کہ وہ مجھے اس کے سپرد کرنے آئی ہے۔ حجرے کے قریب پہنچ کر میری ساس نے دروازے پر بڑے آہستہ سے دستک دی۔ اندر سے ایک بڑی بزرگانہ آواز آئی، کون ہے؟ میں رقیہ بیگم ہوں حضور، میری ساس نے بڑے ہی نرم لہجے میں جواب دیا۔ لونڈی اس وقت بڑی شدید ضرورت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے، اندر آ جائیے بیگم صاحبہ۔ اندر سے جوابی آواز آئی اور میری ساس میرا ہاتھ پکڑے پکڑے بڑے احترام کے ساتھ حجرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ حجرے میں ایک پردہ پڑا تھا اور پردے کے پیچھے وہ بزرگ بیٹھے تھے جن سے ملنے کے لیے میری ساس آئی تھی۔ کیسے آنا ہوا بیٹی؟ اندر سے بڑی سنجیدہ آواز آئی۔ میں اتنی رات گئے تمہارے یہاں آنے پر بڑا سخت حیران ہوں حضور، میری ساس نے کہا۔ میں اس وقت سخت پریشان ہوں اور میری پریشانی کا اندازہ صرف اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت میں تنہا نہیں آئی ہوں، بلکہ میرے ساتھ میری بہو بھی ہے، میری بیوہ بہو، میرے ہونے والے پوتے کی ماں۔ اتنا کہہ کر میری ساس نے مختصر لفظوں میں ساری داستان بیان کی اور کہا، اب میں یہ چاہتی ہوں کہ زرینہ کو آپ اپنی تحویل میں لے لیں۔ وہ آپ کے پاس رہے گی تو ہر قسم کی عرضی اور سماوی آفتوں سے محفوظ رہے گی۔ لیکن اندر سے آواز آئی، تم جانتی ہو کہ میں نامحرم عورتوں سے پردہ کرتا ہوں، تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں بالکل گوشہ نشین ہوں اور کسی سے نہیں ملتا، تم اس سے بھی واقف ہو کہ میں بالکل تنہائی پسند ہوں۔ ایسی صورت میں یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس ویران کھنڈر میں زرینہ کو اپنے ساتھ رکھوں؟ لیکن سرکار، میں بڑی امید کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آپ بڑے نواب صاحب کے دوست بھی تھے اور کرم فرما بھی۔ آپ نے ہر مصیبت میں ہمارا ساتھ دیا۔ آپ ہمیشہ ہمارے خاندان کا سہارا بنے رہے۔ میں اس لیے خدا را اس وقت مجھے مایوس نہ کیجیے، ورنہ سانپ جن میری بہو کو ضرور ڈس لے گا۔ میں مجبور ہوں رقیہ بیگم، اندر سے آواز آئی، لیکن میں آپ کے در سے خالی واپس نہیں جاؤں گی، رقیہ بیگم نے گھگھیاتے ہوئے کہا۔ وہ اس انداز سے باتیں کر رہی تھی کہ میں نے آج تک ان کو عالم میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ بڑی تیز مزاج اور بڑے کلے ٹھلے کی عورت تھی۔ ان کے چہرے پر خاندانی وقار بھی تھا اور نسلی وجاہت بھی۔ حویلی میں ان کے روب داب کا یہ عالم تھا کہ نوکر ان کی آواز سنتے ہی کام جایا کرتے تھے، لیکن اس وقت میں انہیں ایک بالکل بدلی ہوئی عورت پا رہی تھی۔ اس وقت کی رقیہ بیگم اور حویلی کی رقیہ بیگم میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میں اپنی ساس کی طرف حیرت بھری نظروں سے تکے جا رہی تھی اور پر اسرار بزرگ کا جواب سننے کے بعد میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ میں اپنے بارے میں اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں بھی الجھ میں ہی تھی کہ اندر حجرے سے آواز آئی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم زرینہ کی اتنی حفاظت کیوں کرنا چاہتی ہو تاکہ وہ سانپ جن کے ڈسنے سے ہلاک نہ ہو۔ میری ساس نے فوراً کہا، لیکن مان لو کہ اس کی موت قدرتی ہو جائے۔ اندر سے آواز آئی، اس صورت میں اس کا علاج معالجہ کر کے میں اپنے دل کی حسرت تو نکال سکتی ہوں۔ میری ساس نے بڑے ملتجانہ انداز میں کہا، میرے محترم بزرگ، زرینہ میرے پوتے کی ماں بننے والی ہے۔
وہ اس وقت میرے بیٹے کی آخری نشانی کی امین ہے اور میں نہیں چاہتی کہ میری نسل کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ میں ہر قیمت پر اپنے بیٹے کی یادگار کو زندہ دیکھنا چاہتی ہوں اور اس کی یہی ایک صورت ہے کہ میری بہو مرنے نہ پائے۔ اور اگر میں تمہیں تمہارے پوتے کی زندگی کی ضمانت دے دوں تو، بزرگ نے بڑی نرم آواز میں کہا، تو میں جب تک زندہ رہوں گی میرا سر آپ کے آگے جھکا رہے گا، میری ساس نے جواب دیا۔ میری ساس کے اس جملے کے بعد ماحول میں ایک خاموشی سی طاری ہو گئی۔ حجرے کے اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ ہم دونوں ذہنی طور پر سخت کشمکش میں مبتلا تھے۔ خود میرے دل کی یہ حالت تھی کہ اس میں یہ تمنا پوری شدت کے ساتھ بیدار ہو چکی تھی کہ مجھے ہر حال میں زندہ رہنا ہے، اپنے لیے نہ صحیح تو اپنے بچے کی خاطر۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت رات کتنی بیت چکی تھی، لیکن تاریکی کے ساتھ سناٹا بھی اتنا ہی بڑھ چکا تھا کہ دل خود بخود خوف سے لرزا جا رہا تھا۔ تاریکی میں کھنڈرات کی شکتا دیواریں اور محرابی دیکھ کر ایسے محسوس ہوتا جیسے بلند قامت افریت اپنے بازو پھیلائے کھڑے ہوں۔ اس سناٹے میں جب کبھی سیار، گیدڑ یا الو چیخنے کی آوازیں پھیلتی تو ایسے معلوم ہوتا جیسے اندھیرے میں چڑیلو نے کوئی روح فرسا گیت شروع کر دیا ہو۔ ماحول نے مجھے اتنا خوفزدہ کر دیا تھا کہ میں خوف کی وجہ سے اپنی سانس سے لگ کر کھڑی ہو گئی تھی اور میرے خون کا دوران تیز ہو گیا تھا۔ زرینہ مجھے اپنی یہ داستان سنا رہی تھی، لیکن میں داستان کی دلچسپی میں گم ہونے کے باوجود یہ سوچ رہا تھا کہ جب زرینہ مردہ ہے، جب زرینہ کا کوئی جسم نہیں، تو یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا، لیکن یہ میرا وہم تو نہیں ہے، یا پھر میں نے کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں روح کا قائل تھا۔ میرا ہمیشہ سے یہ یقین رہا تھا کہ روح مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ اپنے اس یقین کی بنیاد پر ہی میں ایک روح کو باتیں کرتے دیکھ رہا تھا، اس کی آواز سن رہا تھا۔ میں گزشتہ کئی دنوں سے اس روح کو، جو ایک خوبصورت عورت کی روح تھی اور جس کو مرے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا تھا، اپنی آنکھوں سے چلتے اور حرکت کرتے دیکھ رہا تھا۔ جبکہ موجودہ دور کے مفکرین اور سائنسی ماہرین کا یہ خیال ہے کہ روح کا کوئی وجود نہیں ہوتا، روح صرف انسان کا وہم ہے۔ یہی وہم سب بڑھ جاتا ہے تو کسی روح کا روپ اختیار کر لیتا ہے۔ روح کے بارے میں ان ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ انسان کے احساسات بڑے شدید ہوتے ہیں، اس کے یہی احساسات مختلف بہروپ میں اسے پریشان کرتے ہیں، اور چونکہ خوف کو انسان کی فطرت میں ایک اہم مقام حاصل ہے، اس لیے جب احساسات زیادہ شدید ہو جاتے ہیں تو ان احساسات کے تعاون سے انسان کا ذہنی خوف مختلف روپ اختیار کرنے لگتا ہے۔ اعصاب کے ذریعے یہی خوف انسانی آنکھ کے پردے پر پھیل جاتے ہیں اور آپ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ آپ ایک روح دیکھ رہے ہیں۔ میں یعنی ندیم، یعنی ایک اخبار کا ایڈیٹر، ایک تعلیم یافتہ اور بالغ النظر انسان، بہرحال اس وقت ایک روح کو دیکھے جا رہا تھا جو مجھ سے ہم کلام تھی، جس کو میں اس کی بعض باتوں کا جواب بھی دے چکا تھا، جس کے ساتھ میرے کئی گھنٹے گزر چکے تھے، جو اپنی صدیوں پرانی داستان مجھے سنا رہی تھی، جس کے ملکوتی حسن پر میں عاشق بھی ہو چکا تھا، اور جس کا لڑکا فیروز، جس کو میں نے ایک نوزائیدہ بچے کے روپ میں قبر کھود کر نکالا تھا، اس وقت ایک جوان کی حیثیت سے میری بغل میں بیٹھا ہوا تھا۔ سوال یہ تھا کہ کیا میں یہ سب ایک خواب دیکھ رہا تھا؟ کیا یہ سب کچھ ایک وہم تھا؟ کیا یہ سب کچھ میرے احساسات کا خوف تھا؟ ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے زرینہ آج بالکل طے کر چکی تھی کہ وہ اپنی پوری داستان مجھے سنا کر ہی رہے گی۔ وہ بالکل محویت کے عالم میں تھی۔ اس نے اپنی زندگی کی کتاب میرے سامنے کھول کے رکھ دی تھی۔ کتاب کا ہر وقت میرے سامنے تھا۔ زرینہ نے اپنی داستان سناتے ہوئے مزید کہا، میں اور میری ساس بالکل دم بخود کھڑے تھے۔ میری ساس ارد گرد کے بھیانک ماحول سے بالکل بے نیاز ہو کر حجرے کے دروازے پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ خاموشی نے ان کو بڑا پر امید کر دیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ وہ میری طرح ذہنی کشمکش میں مبتلا نہ تھی۔ ان کی ذہنی کشمکش ان کے چہرے سے آئینے کے عکس کی طرح ظاہر ہو رہی تھی۔ ہم دونوں اسی کشمکش میں تھے کہ اچانک اندر سے پر اسرار بزرگ کی غور و فکر میں ڈوبی آواز آئی۔ بزرگ نے کہا، رقیہ، میں تمہیں ایک نقش دے رہا ہوں، تم اسے اپنی بہو کے گلے میں پہنا دو۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ جب تک زرینہ کے گلے میں یہ نقش رہے گا، اس کے پیٹ میں پرورش پانے والے بچے کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی زندگی کو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہلاکت سے دوچار نہیں کر سکتی۔ تمہاری نسل کا سلسلہ منقطع نہیں ہو سکتا۔ بزرگ نے اپنا یہ جملہ ختم کرتے ہی پردے کے پیچھے سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور طلائی زنجیر میں بندھا ہوا ایک نقش میری ساس کی طرف اچھالا، اور میری ساس نے اس نقش کو اس طرح دبوچا جیسے انہیں یہ نقش نہ ملا ہو دنیا کی سب سے بڑی دولت مل گئی ہو، انہیں اپنے ہونے والے پوتے کی زندگی مل گئی ہو، ایک پاکیزہ تحفہ مل گیا ہو۔ نقش ہاتھ میں لیتے ہی وہ مسکرائی۔ انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا، اور سچ کہتی ہوں ندیم صاحب کہ اس وقت مجھے ان کی آنکھوں میں جو سکون اور جو اطمینان نظر آیا وہ اس سے قبل نہیں نظر آیا تھا۔
ابھی میرے ساتھ اچھی طرح مسکرانے بھی نہ پائی تھی کہ اندر سے پھر آواز آئی، اب تم اطمینان سے جا سکتی ہو۔ اور میری ساس پر اسرار بزرگ کا یہ حکم سنتے ہی حجرے کے آگے اظہار تشکر کے لیے جھکی اور اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ اسی راستے سے واپس ہونے لگی جس سے گزر کر وہ یہاں تک آئی تھی۔ میری ساس ہی نہیں، میں بھی اب بہت خوش تھی۔ مجھے بھی ایک طرح سے اطمینان ہو گیا، لیکن راستہ چلتے چلتے کبھی کبھی میرے ذہن میں یہ خیال ضرور آ جاتا کہ پر اسرار بزرگ نے بچے کی سلامتی کی ضمانت دی ہے، لیکن میری زندگی کی حفاظت کا وعدہ کیوں نہ کیا؟ کیا یہ نقش صرف میرے ہونے والے بچے پر ہی اثر انداز ہوگا؟ میری ساس نے حجرے کے صحن سے باہر نکلتے ہی میرے گلے میں نقش ڈال دیا۔ یہ نقش ایک ہار کی صورت میں میرے گلے میں پڑا تھا اور چلتے چلتے کبھی کبھی غیر ارادی طور پر میں اس نقش کو اس طرح اپنی مٹھی میں دبا لیتی جیسے کوئی نقش نہ ہو، کوئی بہت بڑی دولت ہو۔ ہم دونوں چلتے رہے اور جیسے رات بھی ہمارے ساتھ ہی ساتھ چلتی رہی، لیکن اب رات کی تاریکی دم توڑنے لگی تھی کیونکہ مہینے کے آخری دنوں کا چاند آسمان پر نمودار ہو چکا تھا۔ اب رات پہلے کی نسبت کچھ زیادہ حسین بھی ہو گئی تھی۔ ہوا میں صبح کی خنکی آ چکی تھی اور چاروں طرف پھیلی ہوئی فضا اس سمندر کی طرح محسوس ہو رہی تھی جس کی ہلکی ہلکی لہروں پر چاندنی رقص کرتی ہے۔ میں ابھی حویلی نہیں پہنچنے پائی تھی کہ اچانک میری نظر آسمان کی طرف گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک تارا ٹوٹا اور روشنی کی ایک چمکدار دھار آسمان سے زمین تک گئی۔ میں جانتی تھی کہ تارا ٹوٹتے دیکھنا بڑا شگن ہوتا ہے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید میں خوف سے کانپ جاتی، لیکن اس وقت میرے گلے میں پر اسرار بزرگ کا دیا ہوا نقش پڑا تھا۔ اس نقش کی موجودگی میں یہ کیسے ممکن تھا کہ میں تارا ٹوٹتے دیکھ کر ڈر جاتی یا کسی وہم میں مبتلا ہو جاتی؟ ندیم صاحب، زرینہ کی روح نے ایک لمحے وقفے کے بعد کہا، یہ رات میری زندگی کی بڑی اہم رات تھی، کیونکہ یہ رات میری زندگی کی آخری رات تھی۔ یہ رات میرے جسم کی نگہتوں کی آخری رات تھی۔ پر اسرار بزرگ سے نقش پانے کے بعد جب میں بڑی خوش واپس آ رہی تھی تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ رات میری زندگی کی آخری رات ہے۔ صبح میری روح اور میرے جسم کا رشتہ ٹوٹ جائے گا اور نواب سلیمان کو ہر ممکن احتیاطی تدابیر کے باوجود فتح ہو جائے گا۔ اتنا کہہ کر زرینہ خاموش ہو گئی۔ شاید اس خاموشی کی وجہ یہ ہو کہ جذبات کی زیادتی نے زرینہ کے جادو کے سمندر میں ایک ہلچل سی مچا دی ہو، یا شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ بھولی بصری جادو نے اس کی آنکھوں کو نم کر دیا ہو اور اس کی آواز اس کے حلق میں پھنس گئی ہو۔ میں نے غور سے زرینہ کی طرف دیکھا، یہ جاننے کے لیے اس کے چہرے پر کیا تاثرات ہے، لیکن میں کچھ بھی نہ دیکھ سکا۔ دھوئیں کے علاوہ مجھے کچھ نظر نہ آیا، حالانکہ اس سے پہلے میں زرینہ کو بالکل جیتے جاگتے انسان کے روپ میں دیکھ لیا تھا۔ زرینہ کی اس روح فرسا داستان سے خود اس کا لڑکا فیروز بھی بڑا متاثر تھا۔ غالباً وہ بھی پہلی مرتبہ اپنی ماں کی آبیتی سن رہا تھا، چنانچہ یہی وجہ تھی کہ اس کا چہرہ غمگین بھی نظر آ رہا تھا اور غضب ناک بھی۔ زرینہ اب بھی خاموش تھی۔ اس کو اس طرح خاموش دیکھ کر میں نے کہا، میں تمہاری داستان بڑے غور سے سن رہا ہوں۔ یقین جانو مجھے تم سے ہمدردی ہوتی جا رہی ہے۔ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے پہلے ہمدردی نہ تھی، مگر اب زیادہ ہمدردی ہو گئی ہے۔ میں نے مزید کہا، میں چاہتا ہوں کہ آج تو مجھے اپنی پوری داستان سنا دو تاکہ واقعات اور حالات کی روشنی میں فیروز بھی فیصلہ کر سکے اور میں بھی یہ طے کر سکوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں بہرحال سیلاب حوادث کو روک دینا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری صدیوں پرانی داستان کبھی ختم نہ ہو اور تمہاری روح ہمیشہ بھٹکتی رہے۔ جواب میں میرے کمرے میں ایک مرتبہ پھر آواز گونجی، میں آج اپنی داستان ختم کر دوں گی ندیم صاحب، کیونکہ مجھ پر پورا یقین ہے کہ میری داستان سننے کے بعد تمہیں اس خون ریزی پر اعتراض نہ ہوگا جو کہ فیروز کر رہا ہے۔ میں جانتی ہوں تم آج کے مہذب دور کی باتیں کر رہے ہو، زرینہ نے بڑی ہلکی آواز میں جواب دیا، لیکن مشکل یہ ہے کہ نہ میں اس دور کی ہوں اور نہ میرا فیروز۔ ہم دونوں اس دور کے ہیں جب انتقام لینے کا سلسلہ صدیوں تک جاری رہتا تھا اور اس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ اب میں خاموش رہا کیونکہ میں بحث بڑھانا نہیں چاہتا تھا، لیکن ایک مرتبہ پھر میں نے سوچا کہ میری آنکھوں کے سامنے یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں حقیقت میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا، اور کیا پھر میں پاگل تو نہیں ہو گیا ہوں؟ چنانچہ میں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ میں عالم بیداری میں ہوں یا عالم نیند میں خود کو جھنجھوڑا، اپنی آنکھیں ملی اور اس طرح مجھے اطمینان ہوا کہ میں عالم خواب میں نہیں ہوں۔ زرینہ کی روح اور فیروز کا زندہ جسم ایک ٹھوس حقیقت کی طرح میری نگاہوں کے سامنے موجود ہے اور میں واقعی ایک روح سے ہم کلام ہوں۔ لیکن زرینہ اپنی داستان کا بقیہ حصہ نہ سنا سکی۔ خواہش کے باوجود اس کی داستان ادھوری رہ گئی کیونکہ سلمہ میری بیوی خلاف توقع میرے مکان میں داخل ہو چکی تھی۔ میرے وہم و گمان میں بھی تھا کہ سلمہ اس وقت مجھے اطلاع دیے بغیر اپنے اس آسیب زدہ مکان میں آ جائے گی
جسے وہ خود چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ سلما نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، سرینا کی روح نے کہا، میں جا رہی ہوں، میں پھر آؤں گی ندیم، تو میرا انتظار کرنا۔ لیکن ابھی سرینا کا یہ جملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ سلما کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ وہ فیروز کو کمرے میں میرے بالکل قریب بیٹھے دیکھ کر لرز گئی۔ اس کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ فیروز 2 ہی دن میں اتنے لمبے چوڑے جوان میں تبدیل ہونے کے بعد اب بھی مکان میں موجود ہوگا۔ میں نے سلما کی چیخ سنتے ہی اسے لپک کر سہارا دیا کہ وہ گرنے نہ پائے، اور پھر اسے پلنگ پہ بٹھایا۔ میں نے پوچھا، تم اس وقت کیسے آ گئی سلما؟ لیکن سلما نے میرے سوال کو کوئی جواب نہ دیا۔ وہ پھٹی پھٹی خوفزدہ نظروں سے فیروز کی طرف دیکھتی رہی، جو اس وقت بڑے ادب سے سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ میں سمجھ گیا فیروز کی موجودگی میں سلما کوئی بات نہیں کرے گی، چنانچہ میں نے فیروز کو اشارہ کیا کہ وہ دوسرے کمرے میں چلا جائے، اور دوسرے ہی لمحے فیروز وہاں سے سلما کی طرف دیکھے بغیر چلا گیا۔ فیروز کے جاتے ہی سلما چلائی، میں پاگل ہو جاؤں گی ندیم، یہ بھوت ہم دونوں کا خاتمہ کر دے گا۔ تم اطمینان رکھو سلما، فیروز دوسروں کے لیے بھوت ضرور ہے، لیکن یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، لیکن یہ بتاؤ کہ اس وقت تم بالکل اچانک کیسے گئی؟ میں نے پوچھا۔ میں جاگتے میں خواب دیکھنے لگی ہوں ندیم، سلما نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے گزشتہ 12 گھنٹے سے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی نظر نہ آنے والا وجود ہر وقت میرے قریب موجود رہتا ہے۔ میں سمجھا نہیں کہ تم کہنا کیا چاہتی ہو، میں نے گھبرا کے پوچھا۔ گزشتہ 12 گھنٹے سے میں ہر وقت اپنے چاروں طرف ایک عجیب قسم کی بو محسوس کر رہی ہوں، اور صرف بو ہی نہیں، آواز بھی سن رہی ہوں، سلما نے کہا۔ کیسی بو ہوتی ہے وہ؟ میں نے اس سے پوچھا۔ بس ایسی بو جیسے سام کے جسم سے آتی ہے، سلما نے اداس آواز میں کہا۔ اور آواز کیسی ہوتی ہے؟ جیسے کوئی میرے بالکل قریب ہو کر لمبی لمبی سانس لے رہا ہے، سلما نے جواب دیا، اور مزید کہا، میں جب بھی گھبرا کے آنکھیں بند کرتی ہوں میری نظریں تاریکی میں بعض عجیب و غریب مناظر دیکھنے لگتی ہیں۔ کبھی مجھے 2 سینگوں والے آدمی نظر آنے لگتے، کبھی ہڈیوں کے پنجر، اور کبھی میں ایک سفید سانپ کو اپنی پتلی سی زبان اندر باہر کرتے دیکھنے لگتی ہوں۔ ظاہر ہے میں ڈر جاتی ہوں، اور جب ڈرنے کے بعد آنکھ کھولتی ہوں تو بھو آنے لگتی ہے، کانوں میں آواز سنائی دینے لگتی ہے۔ میں نے سلما کو تسلی دینے کے لیے کہا، میرا خیال ہے کہ یہ تمہارا وہم ہے، تم چونکہ ڈری ہوئی ہو، تمہارے ذہن میں فیروز کی بات ایک ذات بھوت بن کر سما گئی ہے، اس لیے تم عالم تصور میں ہر وقت بھوت پریت ہی دیکھتی رہتی ہو، اور تم جانتے ہو کہ جب میں سو جاتی ہوں تو کیا ہوتا ہے، سلما نے بڑے پر اسرار انداز میں کہا۔ یعنی تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تم سوتے میں بھی کچھ دیکھتی رہتی ہو؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ہاں، میں دیکھتی ہوں اور محسوس بھی کرتی ہوں۔ میری پلنگ کے چاروں طرف ایسے شولو کا رقص ہوتا رہتا ہے، میرے کمرے کا دروازہ خود بخود کھلتا ہے اور خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ اندھیرے میں کبھی کبھی روشنی کی پتلی سی لکیر دیوار پر سام کی طرح رینگتی نظر آتی ہے، اور جب میری آنکھ کھلتی ہے تو میں پسینے میں نہائے ہوتی ہوں، اور یہ سارے منظر میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو جاتے ہیں۔ میں حیرت بھری نظروں سے سلما کی طرف دیکھتا رہا، اور سلما کہتی رہی، ابھی تمہارے پاس میں محض اس لیے بھاگی ہوئی آئی ہوں کہ سوتے سوتے اچانک میں نے محسوس کیا تھا جیسے کوئی میرا پلنگ اٹھا رہا ہو۔ میں سچ کہتی ہوں ندیم، میری بات کا یقین کرو، کوئی اندیکھی قوت مجھ سمیت میرا پلنگ اٹھا رہی تھی۔ سلما کی بات سن کر مجھے فوراً نواب سلیمان کی دھمکی اور اس کی خباثت یاد آئی۔ مجھے یہ بھی یاد آیا کہ نواب سلیمان کی روح نے یہی کہا تھا کہ اگر میں نے اس کے حکم کی تعمیل نہ کی تو وہ سلما کی زندگی کا سارا سکون درہم برہم کر دے گا۔ میں نے سوچا اس کا مطلب یہ ہوا کہ نواب سلیمان نے اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا اور سلما پر اپنی خباثتوں کا اثر ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ میں انہی سب خیالات میں غرق تھا، اور سلما کہتی رہی، میں سچ کہتی ہوں ندیم، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ میں تمہارے پاس اس لیے آئی ہوں کہ یا تو تم میری مصیبتوں کا خاتمہ کرو اور یا مجھے اپنے ہاتھوں سے زہر پلا دو۔ اتنا کہہ کر سلما نے اپنا پرس کھول کر ایک ننھی سی شیشی نکالی اور یہ شیشی میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میں زہر اپنے ساتھ ہی لیتی آئی ہوں۔ میں نے زہر کی شیشی کی طرف دیکھا اور پھر سلما کے مایوس چہرے کی طرف۔ وہ واقعی اس وقت ایک زندہ لاش نظر آ رہی تھی۔ سلما انتہائی مایوس تھی، انتہائی خوفزدہ تھی، لیکن اس کے چہرے پر بہادری کا عزم تھا۔ وہ واقعی زہر پینے کے لیے تیار تھی۔ میں نے لپک کر اس کے ہاتھ سے زہر کی شیشی چھینی۔ اب میں نے کہا، سلما مرنا ہی ہے تو ہم دونوں ساتھ مریں گے۔ یہ بالکل ناممکن ہے کہ تم میرے سامنے موت کے پسینے میں نہاؤ اور میں تمہیں جاتے دیکھتا رہوں۔ اگر تم یہی سمجھتی ہو کہ زہر کے قطرے ہی تمہاری موجودہ مصیبتوں کا علاج ہے تو آؤ ہم دونوں زہر ایک ساتھ پی لیں۔ میں نے مزید کہا، ہمارا مقابلہ گوشت پوش کے انسانوں سے نہیں، ہمارا مقابلہ روحوں سے ہے۔ ان میں بری روحیں بھی ہیں اور اچھی روحیں بھی۔
ہمارا مقابلہ ایک جن سے بھی ہے جو آج کل ایک سانپ بنا ہوا ہے، اس لیے تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں ان کا مقابلہ کیسے کروں، میں ان سے تمہیں کیسے نجات دلاؤں۔ اس لیے میں نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے کہا، تم نے بالکل صحیح سوچا، زہر ہی اس وقت ہمارا سب سے بڑا مددگار ثابت ہوگا، میں ابھی 2 گلاس لاتا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد میں کمرے سے باہر نکلا، لیکن باہر نکلتے ہی میرے قدم جھم کر رہ گئے۔ کمرے کے باہر آنگن میں زرینہ بھی کھڑی تھی اور فیروز بھی کھڑا تھا۔ زہر کی شیشی میرے سامنے رکھی تھی، زندگی اور موت کے درمیان صرف 2 فٹ کا فاصلہ تھا، اور باہر وہ ٹھنڈی موت بھی موجود تھی جو پچھلے چند دنوں سے میری اور سلمہ کی زندگی کو عذاب بنا چکی تھی۔ میں پوری شدت کے ساتھ فیصلہ کر چکا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا اور اپنے ساتھ سلمہ کو بھی لے جاؤں گا۔ چنانچہ یہ پہلا موقع تھا کہ میں زرینہ اور فیروز کو باہر کھڑے دیکھنے کے باوجود بالکل خوفزدہ نہیں، اور میرے پائے استقلال میں ذرا سی بھی جنبش نہیں آئی۔ اندر کمرے میں سلمہ بیٹھی تھی اور باہر زرینہ کھڑی تھی۔ میں نے ایک نظر زرینہ کے چہرے پر ڈالی اور دوسری نظر سلمہ کے چہرے پر۔ اس وقت دونوں غمزدہ نظر آ رہی تھی، دونوں کے چہروں پر مایوسی کی گٹائیں چھائی ہوئی تھی، دونوں کو میرے آئندہ اقدام کا انتظار تھا۔ اچانک زرینہ کے وجود میں ایک حرکت سی ہوئی، وہ میرے قریب آئی اور پھر ایک دھوئیں کے تحت سلمہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ سلمہ نے بھی زرینہ کے وجود کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا اور ایک مرتبہ پھر اس کے چہرے پر موت کی سفیدی پھیل گئی۔ زرینہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، میری بہن، میں تمہیں مرنے نہ دوں گی۔ جواب میں سلمہ بڑے بھیانک انداز میں چیخی، مجھے بچاؤ ندیم، اس کمرے میں ایک بھوت عورت داخل ہوئی ہے۔ میں بھوت نہیں ہوں، زرینہ نے بڑی نرم آواز میں کہا۔ تم بھوت ہو، سلمہ چیخی۔ میں فیروز کی ماں ہوں، زرینہ نے کہا۔ فیروز بھی بھوت ہے اور فیروز کی ماں بھی بھوت ہی ہو سکتی ہے، تم بھوت بھی ہو اور ڈائن بھی۔ تم ہمارا گھر مٹانے کے لیے آئے ہو، تم ہم دونوں کو موت کے حوالے کرنے آئے ہو، سلمہ ہذیانی انداز میں چیخی۔ نہیں بہن، زرینہ نے بدسور بڑے نرم لہجے میں جواب دیا۔ تم پورا اطمینان رکھو، ہم دونوں کی وجہ سے تم دونوں کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ تو میری داستان سن لو بہن، زرینہ نے کہا۔ تم عورت ہو اور عورت کے جذبات اور احساسات کو اچھی طرح سمجھ سکتی ہے۔ زرینہ نے اتنا کہہ کر سلمہ کی طرف دیکھا اور دوسرے ہی لمحے سلمہ پرسکون ہو چکی تھی۔ زرینہ نے سلمہ پر جادو کر دیا تھا۔ میں سلمہ کی اس فوری تبدیلی پر ابھی حیران ہو رہا تھا کہ کمرے میں زرینہ کی دوبارہ آواز گونجی، تمہاری سلمہ بے وقوف ہے ندیم صاحب، اس لیے میں نے اس کے ذہن پر تھوڑی دیر کے لیے اس کو سلا دیا ہے۔ میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ تم بھی جذباتی نہ ہو اور دل کے فیصلوں پر عمل کرنے کی بجائے دماغ کے فیصلوں پر چلو۔ زہر پینا اور جان دینا حماقت ہے۔ میں تم سے کئی بار کہہ چکی ہوں کہ تم دونوں کو ہماری ذات سے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن اس کے باوجود تم پریشان ہو اور دیوانے بن چکے ہو۔ لیکن نواب سلیمان سلمہ کو پریشان کر رہا ہے، میں نے کہا۔ میں مانتی ہوں کہ وہ شرارت پر آمادہ ہے، زرینہ نے کہا، لیکن میں تمہیں یہ بھی یقین دلاتی ہوں کہ اس میں یہ قدرت نہیں کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکے۔ تم نے مجھ پر احسان کیا، تم نے فیروز کو میری قبر کے قید خانے سے نجات دلائی، تم نے میری وہ تمنا پوری کی جس کی تکمیل کے لیے فیروز 127 سال تک قبر میں زندہ رہا۔ اس لیے بالکل ناممکن ہے کہ میں احسان فراموشی کروں۔ فیروز اب کمرے کے دروازے پر کھڑا ہم دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے وقفے کے بعد زرینہ نے مزید کہا، میں تمہیں دنیا کی دولت دے چکی ہوں، تمہیں فیروز نے جو جواہرات دیے وہ تمہاری آئندہ 3 نسلوں کی کفالت کے لیے کافی ہے۔ میں یہ بھی وعدہ کرتی ہوں کہ ابھی میں تمہیں کچھ اور بھی دوں گی، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی چاہوں گی کہ تم فیروز کے معاملات میں آج کے بعد کسی قسم کا بھی دخل نہیں کرو گے۔ زرینہ نے اتنا کہنے کے بعد مزید کہا، اور ندیم صاحب، اس وقت میں یہ کہنے پر مجبور ہو گئی ہوں کہ آج کے بعد تم اور سلمہ اس کمرے سے اس وقت تک باہر نہیں نکلو گے جب تک میں دوبارہ یہاں آ کر وہ حصار نہ توڑ دوں جو میں یہاں کر بنا کر جا رہی ہوں۔ تم دونوں اس حصار میں مقید رہو گے۔ یہ حصار میں تم دونوں کو اپنا قیدی بنانے کے لیے نہیں کھینچ رہی، بلکہ اس سے میرا مقصد یہ ہے کہ تم دونوں نواب سلیمان کی شرارتوں اور خباثتوں سے محفوظ رہو اور وہ تمہیں خوفزدہ نہ کر سکے۔ زرینہ بھی شاید کچھ اور کہتی کہ میں چیخ پڑا، لیکن یہ ظلم ہے، یہ احسان فراموشی ہے، میں خود کو اس کمرے کی 4 دیواری میں مقید نہیں کرنا چاہتا۔ تم صرف جذباتی باتیں کر رہے ہو ندیم صاحب، زرینہ نے جواب دیا، اور قبل اس کے کہ میں کچھ اور کہتا وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ فیروز دروازے سے ہٹ کر صحن میں کچھ دور کھڑا ہو گیا اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے کمرے کا دروازہ از خود بند ہو گیا، کھڑکیاں بند ہو گئی، روشن دان بند ہو گئے۔ سلمہ اب بھی اپنی جگہ پر ساکت و جامد بیٹھی تھی۔ میں نے اٹھ کر اسے کھلایا تو وہ انگڑائی لے کر بیدار ہوئی۔
اس پر سے سحر ختم ہو گیا اور وہ پہلی سی سلمہ ہو گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولتے ہی پوچھا، کمرے میں اندھیرا کیوں ہے؟ تمام کھڑکیاں اور دروازے کیوں بند ہیں؟ میں نے تمام دروازے اور کھڑکیاں بند کر دی تاکہ ہم خبیث روحوں سے محفوظ رہیں۔ میں نے سلمہ کو تسلی دینے کے لیے صریحاً جھوٹ بولا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے اصل حقیقت بتا کر اسے اور بھی زیادہ خوفزدہ کروں۔ میں نے ابھی ایک اور خواب دیکھا ہے ندیم، سلمہ نے بڑے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ میں نے دیکھا کہ کمرے میں سفید لباس پہنے ایک خوبصورت عورت داخل ہوئی۔ میں نے اسے بھوت کہا، لیکن اس نے کہا کہ وہ فیروز کی ماں ہے۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس کے بعد نامعلوم کیا ہوا کہ مجھ پر گہری غنودگی طاری ہو گئی اور میرا خواب ادھورا رہ گیا۔ یہ خواب تو بڑا اچھا ہے، میں نے سلمہ کو مزید تسلی دی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہماری حفاظت کے لیے فیروز کی ماں بھی قبر سے نکل آئی ہے۔ نہیں، سلمہ نے کہا، بھوت کو خواب میں بھی دیکھنا برا ہے ندیم۔ خود سوچو کہ ایک بھوت ہماری بیداری کی حالت میں ہمارے سامنے موجود رہتا ہے اور دوسرا بھوت سوتے میں ہمارا خواب بن جاتا ہے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ بہرحال میں نے کہا، میں آج سے تم میرے ساتھ رہو گی۔ تم بے حد خوفزدہ ہو اور شدید قسم کے وہم اور توہمات کا شکار ہو گئی ہو۔ نہیں، بالکل نہیں سلمہ جی، میں فیصلہ کر کے آئی ہوں کہ زہر پی کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں گی۔ اتنا کہہ کر سلمہ اس میز کی طرف بڑھی جس پر زہر کی شیشی رکھی تھی، لیکن چونکہ اندھیرا تھا اس لیے اس نے بجلی کا سوئچ گرا کر پہلے روشنی کرنا چاہی، لیکن سوئچ گرانے کے باوجود بلب نہیں جلا۔ اب سلمہ نے کہا، یہ بلب کیوں نہیں جلتا؟ میں سمجھ گیا کہ زرینہ اپنے سحر کے ذریعے بجلی کو بھی بیکار کر گئی ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے سلمہ کو اصل بات بتانا مناسب نہ سمجھی اور کہا، بجلی ابھی فیل ہو گئی تھی جب تم بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ سلمہ نے غالباً میرے جھوٹ پر یقین کیا اور ٹٹول کر زہر کی شیشی تلاش کرنا چاہی، لیکن زہر کی شیشی میز پر موجود نہیں تھی۔ اب سلمہ نے کہا، یہاں میری لائی ہوئی شیشی رکھی تھی، یہ شیشی کہاں گئی؟ میں نے بہانہ کیا زمین پر گر گئی ہوگی، حالانکہ میں خوب سمجھ رہا تھا کہ زرینہ جاتے جاتے یہ شیشی بھی اٹھا کر لے گئی ہوگی۔ چنانچہ میں نے سلمہ سے مزید کہا، تم زیادہ پریشان نہ ہو سلمہ، ابھی کچھ دیر قبل خود میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں بھی زہر کھا کر تمہارے ساتھ اپنی زندگی ختم کروں گا، لیکن تمہارے سو جانے کے بعد جب میں نے پرسکون ہو کر حالات کا جائزہ لیا تو میں نے سوچا کہ زندگی اتنی معمولی شے نہیں کہ اس کو محض چند بھوتوں کے خوف سے ضائع کر دیا جائے۔ ہم بہرحال انسان ہیں اور انسان ہر حال میں اس دنیا کی ہر شے سے افضل ہے۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ کل صبح میں کسی عامل کے پاس جا کر اس سے مدد لوں گا۔ عامل کیا کرے گا؟ سلمہ نے بڑی مایوسی کے ساتھ کہا۔ اس کا لہجہ اتنا دردناک تھا کہ میرے دل کی انتہائی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا۔ اس کی آواز اتنی غمزدہ تھی کہ میں تڑپ کر رہ گیا۔ بس مجھے ایسے محسوس ہوا کہ سلمہ میرے قریب نہیں ہے، مجھ سے بڑی دور ہو گئی ہے اور یہ اس کی آواز بہت دور سے آ رہی ہے۔ میں بھی سلمہ کی آواز میں چھپے ہوئے اس درد اور غم میں ڈوبا ہوا تھا کہ اس نے دوبارہ مجھ سے پوچھا، عامل کیا کرے گا؟ اللہ کے کلام میں بڑی تاثیر ہے سلمہ، میں نے جواب دیا۔ وہ ہمیں کوئی تعویذ دے گا، کوئی نقش دے گا، ہمیں کوئی وظیفہ دے گا جس کا ورد کر کے ہم ان بن بلائی بلاؤں سے نجات پا سکتے ہیں۔ کیا اس شہر میں کوئی عامل موجود ہے؟ سلمہ نے پوچھا۔ کیا اب کبھی دنیا میں ایسے ولی کامل پائے جاتے ہیں؟ ہاں سلمہ، میں نے اسے جواب دیا۔ یہ دنیا کبھی بھی ولیوں اور کاملوں سے خالی نہیں رہی۔ یہ دنیا اگر نیک لوگوں سے خالی ہو جائے تو میں سچ کہتا ہوں کہ یہ دنیا فنا ہو جائے گی، کیونکہ اس دنیا میں صرف بدی رہ جائے گی، اور یہ تم بھی جانتی ہوگی بدی کا انجام صرف تباہی اور بربادی ہوتا ہے۔ لیکن سلمہ نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے اسے مزید دلاسا دینے کے لیے کہا، میرا خیال ہے کہ اب تم سو جاؤ، تم بہت زیادہ تھکی ہوئی ہو، تمہیں آرام کی سخت ضرورت ہے۔ نہیں، سلمہ نے بہت آہستہ سے کہا، مجھے نیند سے ڈر لگتا ہے ندیم۔ میں جیسے ہی سونے کے لیے اپنی آنکھیں بند کروں میرے سامنے وہی چہرہ آتا ہے۔ کون سا چہرہ؟ میں نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ اب تک سلمہ نے مجھ سے کسی ایسے چہرے کا تذکرہ نہیں کیا جو اس کے خواب میں آتا ہو۔ بڑا عجیب چہرہ ہے وہ ندیم، سلمہ نے بڑے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ بڑی بڑی لال انگارہ جیسی آنکھیں، لمبے لمبے دانت، سر کے بال کھڑے ہوئے، سانپ کی طرح زبان، منہ سے خون ٹپکتا ہوا۔ میں اس کا تصور بھی کرتی ہوں تو خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ چہرہ کس کا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے اس سے پوچھا، یہ چہرہ خاموش رہتا ہے یا تم سے کوئی بات بھی کرتا ہے؟ بس بالکل خاموش رہتا ہے اور میری طرف گھورتا رہتا ہے، سلمہ نے کہا۔ اگر ایسا بھی ہوا کہ اس نے اپنے لمبے لمبے ناخنوں والے ہاتھ میری طرف بڑھائے اور خوف سے میری آنکھ کھل گئی، لیکن میں نے کہا،
میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ آج یہ بھوت تمہارے خواب میں نہیں آئے گا، اس لیے تم ڈرے بغیر سو جاؤ۔ اور تم؟ سلمہ نیند کے لیے تقریباً رضامند ہوتے ہوئے بولی۔ میں جاگتا رہوں گا، میں نے جواب دیا، میں تمہاری حفاظت کرتا رہوں گا۔ میری تسلیوں اور دلاسا دینے سے سلمہ کا ذہنی خوف ایک بڑی حد تک کم ہو گیا۔ اس خوف کی کمی کی وجہ یہ تھی کہ میں اس کے بالکل قریب تھا۔ ہندوستانی عورت ہوتے کہیں کی عورت ہو، یہ اس کی صفت ہوتی ہے کہ شوہر کی موجودگی میں وہ خود کو شیرنی محسوس کرتی ہے۔ اس کے دل میں کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی ڈر نہیں ہوتا، اس کے حوصلے چٹان سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، اس کی امنگیں بھرپور جوان ہوتی ہیں۔ چنانچہ اس وقت بھی سلمہ کے خوف کے دور ہو جانے کی بنیادی وجہ وہ تسلیاں اور دلاسے نہیں تھے جو میں نے اسے دیے تھے، بلکہ اس کی وجہ میری موجودگی تھی۔ چند منٹ تک سلمہ میری طرف دیکھتی رہی اور پھر رفتہ رفتہ اس نے اپنی آنکھیں بند کی۔ اب میں بھی تقریباً خالی ذہن ہو چکا تھا، اس لیے میں نے بھی ایک مرتبہ پھر حالات کا جائزہ لیا اور یہ غور کرنا شروع کیا کہ میں موجودہ ناسازگار حالات کا خاتمہ کیسے کروں، فیروز، زرینہ اور نواب سلیمان کے بھوتوں سے کیسے نجات حاصل کروں۔ آج زرینہ کے تیوروں نے اس کے بارے میں بھی میری رائے بدل دی تھی۔ زرینہ نے جس بے رحمی سے سلمہ کو خاموش کرنے کے لیے اس پر سحر طاری کر کے نیند طاری کرا دی تھی، وہ مجھے سخت ناپسند ہوا تھا۔ اس کی اس حرکت پر بھی مجھے غصہ آیا تھا کہ اس نے مجھے اپنے سحر سے اس کمرے میں قید کیا اور میری آزادی ختم کر دی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے فیروز کو قتل و غارت گری کی بالکل کھلی آزادی دے دی تھی۔ میں چند منٹ تک کرسی پر خاموش بیٹھا رہا اور پھر یہ جاننے کے لیے فیروز مکان میں موجود ہے یا نہیں، میں نے اٹھ کر بند دروازے میں کان لگائے، لیکن باہر بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بار بار دروازے سے کان لگانے سے اچانک میں نے یہ محسوس کیا کہ دروازہ بند نہیں بلکہ صرف بھرا ہوا ہے، حالانکہ میں اب تک یہ سمجھ رہا تھا کہ دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا ہوگا۔ میں نے فوراً دروازے کے پٹ کھولنے کے لیے اندرونی چٹہنی دیوانوں کی طرح اپنی طرف کھینچی اور پھر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرے ایک ہی جھٹکے سے پہلے ایک پٹ کھلا اور پھر دوسرا۔ دروازہ کھلتے ہی باہر پھیلی ہوئی چاندنی میرے کمرے میں داخل ہوئی اور اس طرح کمرے کی تاریکی میں بھی ایک بڑی حد تک دور ہو گئی۔ باہر چاندنی کا ٹھنڈا رقص جاری تھا، لیکن فضا میں ایک گھٹن سی پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن دراصل یہ گھٹن باہر کی نہ تھی، یہ میرے جسم کی اندرونی گھٹن تھی۔ میں چونکہ خود کو قیدی محسوس کر رہا تھا، اس لیے مجھے ہر شے بری لگ رہی تھی، حسین چاندنی بھی اور ماحول کا سکوت بھی۔ فیروز مکان میں نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ شاید زرینہ نے غلط کہا ہو، کہ اس نے کمرے کے چاروں طرف حصار کھینچ دیا ہو اور ہم دونوں باہر نہیں نکل سکتے۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے ایک مرتبہ پھر باہر آنگن میں نظر ڈالی اور دل مضبوط کر کے اپنے قدم اٹھائے، لیکن جیسے ہی میں نے اپنا قدم آگے بڑھایا، دہلیز سے تقریباً 1 فٹ کے فاصلے پر ایک شعلہ سا لپکا، بالکل اس انداز میں جیسے کسی بہت بڑے اسلحے نے اپنی لمبی سی سرخ زبان باہر نکالی ہو۔ میں ایک ہلکی سی چیخ مارنے کے بعد دوبارہ کمرے میں اچھل کر واپس آ گیا۔ ٹھیک اسی وقت آنگن میں ایک وحشتناک کہکہا گونجنے لگا۔ کہکہا بالکل اس انداز میں تھا جیسے ہنسنے والا میرا مذاق اڑا رہا ہو۔ میں کہکہوں کا انداز سنتے ہی سمجھ گیا کہ یہ کس کے ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے اس وقت نواب سلیمان کا کوئی ڈر نہیں تھا، کیونکہ میں حصار کے اندر تھا، وہ باہر، اور یہ بالکل ناممکن تھا کہ وہ زرینہ کے بنائے ہوئے اس جادوئی حصار کو توڑ کر اندر آتا۔ ابھی کہکہوں کی آواز فضا میں باقی ہی تھی کہ میرے کانوں میں نواب سلیمان کی آواز آئی، زرینہ نے تمہیں اپنا قیدی بنایا ندیم، اور بہانہ یہ تراشا کہ وہ تم دونوں کو مجھ سے محفوظ کرنا چاہتی ہے۔ میں خاموش رہا۔ نواب سلیمان نے مزید کہا، لیکن ندیم، تمہاری نجات اسی میں ہے کہ تم میرا ساتھ دو اور فیروز کے جسم کو تباہ کرنے میں مجھ سے تعاون کرو۔ ناممکن، میں چیخا۔ تم خبیث ہو، تم نے زرینہ کو برباد کیا، تم نے اس کو اجاڑا، میں کسی قیمت پر تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ میں خوب جانتا ہوں کہ یہ تم نہیں بو رہے، زرینہ کا سحر بو رہا ہے، اس ملکوتی حسن بو رہا ہے جس پر تم فریفتہ ہو، جس کا تذکرہ تم نے آج تک کسی سے نہیں کیا۔ ہاں، میں زرینہ پر فریفتہ ہوں، ہاں، اس کے حسن نے مجھ پر ایک سحر سا طاری کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ زرینہ کے پاس کوئی جسم نہیں۔ میں تمہاری زبان سے یہی کہلوانا چاہتا تھا ندیم۔ نواب سلیمان کی طنز بھرپور آواز گونجی۔ میں اب جا رہا ہوں، میرا کام ختم ہو گیا۔ میں نواب سلیمان کی روح کا یہ جملہ سنتے ہی حیران رہ گیا۔ میری سمجھ پہ نہ آیا کہ آخر وہ میری زبان سے زرینہ کی الفت کی بات کیوں کہلوانا چاہتا تھا، آخر اس سے اس کا مقصد کیا تھا۔ لیکن جلد ہی مجھ پر اس خبیث کا مقصد ظاہر ہو گیا۔ میں نے نظر اٹھا کر جو دوبارہ صحن کی طرف دیکھا تو زرینہ کا سایہ صحن میں موجود تھا۔ اس وقت وہ دھوئیں کے بجائے ایک سائے کی طرح نظر آ رہی تھی۔ دھیرے دھیرے یہ سایہ چاندنی میں آیا اور پھر میرے منہ سے ایک چیخ سی نکلی،
کیونکہ اس وقت میرے سامنے جو زرینہ کھڑی تھی وہ اس زرینہ سے مختلف تھی جو ابھی 2 گھنٹے قبل میرے کمرے میں موجود تھی۔ یہ زرینہ بالکل بدلی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ اس وقت وہ پھولوں کی طرح مسکرا رہی تھی۔ اس کی یہ مسکراہٹ دیکھتے ہی میرا جسم بالکل سخت و جامد ہو گیا۔ میں اسے نظریں جما کر دیکھنے لگا، میں اسے پہچانے لگا کیونکہ وہ زرینہ ہونے کے باوجود زرینہ نہیں تھی۔ وہ کبھی مجھے سلمیٰ نظر آتی اور کبھی زرینہ۔ ایک لمحے تک وہ میری طرف مسکراتی رہی اور پھر میری طرف بڑھنے لگی، بالکل اس انداز میں جیسے وہ پانی کی نہروں پر تیرتی ہوئی میری طرف آ رہی ہو۔ منظر اتنا خوشربا تھا کہ ایک مرتبہ پھر میں نے چیخنا چاہا، لیکن اب میری طاقت گویائی جواب دے چکی تھی۔ میں نے پلٹ کر پلنگ پر لیٹی سلمیٰ کی طرف دیکھنا چاہا، لیکن میں گردن نہ گھما سکا، اور پھر جیسے ہی زرینہ میرے بالکل قریب آئی، میرے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا۔ میں نے ایسے محسوس کیا جیسے میں ایک کنویں میں گر رہا ہوں، ہزاروں روحیں میرے چاروں طرف چیخ رہی ہوں اور میں تاریکی میں تحلیل ہوتا جا رہا ہوں۔ میری یہ کیفیت صرف چند لمحات رہی۔ میں نے دوبارہ نظریں جھپکائی تو میری یہ غلط فہمی دور ہو چکی تھی کہ میں زرینہ کے سامنے موجود ہوں۔ میرے قریب دروازے کے باہر زرینہ کھڑی تھی، لیکن اب اس کے چہرے پر وہ محسوس مسکراہٹ نہیں تھی جو صرف سلمیٰ کے ہونٹوں پر رقصات دیکھا کرتا تھا۔ زرینہ نے مجھ سے کہا، تم مجھ سے محبت کرتے ہو ندیم؟ اس کا لہجہ بالکل سپاٹ تھا۔ میں جواب دینے کی بجائے بالکل خاموش رہا۔ میرے پاس جواب ہی کیا تھا، البتہ ضرور سمجھ گیا کہ زرینہ نے میری اور نواب سلیمان کی گفتگو سن لی تھی۔